गुस्ताख सहाबा का मेरा यार नहीं है, मेरा यार नहीं है। जो शख्स सहाबा का वफादार नहीं है, आका की शफाअत का वो हकदार नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। उम्मीद है तमाम लोग खैर और आफियत से होंगे। एपिसोड नंबर 1 इल्म गैब और अकीदा अहले सुन्नत, इसके ऊपर मेरी अपलोड कर दी गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अपना एक और चैनल बनाया है यूट्यूब का, रिजवी भाई ऑफिशियल के नाम से, जो मेरा रिजवी भाई ऑनलाइन चैनल है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये वीडियो मेरे ऑफिशियल चैनल के ऊपर भी जाएगी, लेकिन जो रिजवी भाई ऑनलाइन चैनल है इससे मैं उस पर मूव हो रहा हूँ। तो मेरी दीगर वीडियोस के तहकीकी लेक्चर सुनने के लिए आप लोग रिजवी भाई ऑनलाइन जो चैनल है ऑफिशियल वाला, उसका लिंक इस वीडियो की पहली कमेंट्स के अंदर भी और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा। तो आप ज़रूर वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उसके ऊपर मैं मूव हो सकूं। इस चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्राइक हुई हैं मिर्ज़ा इंजीनियर के शागिर्दों की तरफ से, और ये चैनल अपनी आखिरी सांसों के ऊपर है। तो इससे पहले कि ये चैनल बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना डेटा सारा उस चैनल पे, नए चैनल पे ट्रांसफ़र कर लूँ, क्योंकि हम लोग किसी बात का जवाब देने के लिए मिर्ज़ा इंजीनियर की क्लिप्स को लगाते हैं, फिर उन पर गुफ्तगू करते हैं। तो इस सूरत हाल की वजह से मेरे चैनल के ऊपर स्ट्राइक आई हैं और अब यूट्यूब वालों ने मुझे ईमेल कर दी है कि आप जो है अनकरीब परमानेंट चले जाओगे अगर आपकी मज़ीद वैल्यूएशन हुई तो। कोई बात नहीं, इससे पहले भी कादियानियों ने मेरा एक चैनल इस्लामिक रिसर्च रिजवी भाई के नाम से उड़ाया था, मैं उसके बाद अपने काम को रोका नहीं। इस चैनल के ऊपर मैंने कम से कम 2000 के करीब वीडियो अपलोड कर दी। मेरी बड़ी मेहनत है इसके ऊपर। ये एक वीडियो जो रात को अभी मैं 4 बजे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के 4 का टाइम है, सुबह होने वाली है। तो इसी तरीके से कई वीडियोस पे मेरे कई महीनों की मेहनत है। तो मैं चाहता हूँ मेरी ज़ाया ना हो, तो उस चैनल के ऊपर मैं मूव कर सकूँ उसको। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप दोस्त मेरे इस चैनल से उस चैनल पे मूव हो जाएं, ताकि हम इतनी मेहनत करते हैं बगैर, मैं तो लोगों को वेबसाइट तक बना के देता हूँ जेब से पैसा लगा करके, ना तो पैसों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ना ही मेरे इसके पीछे दुनियावी कोई मकासद हैं। हमारा मकसद सिर्फ चैनल को ग्रो करने का यही है ताकि हम इससे दुनिया तक अहले इल्म लोगों तक इल्मी बात के ज़रिए अहले सुन्नत का अकीदा पहुँचा सकें। आज भी हम इल्म गैब के मौजू पर बात करने के लिए जा रहे हैं। तो इल्म गैब के मौजू पर पहली गुफ्तगू बिहम्दी ताला आपके सामने आ चुकी है। तो मेरे ख्याल में मेरी आज वीडियो रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ठीक होगी। हाँ, तो अब जो है बिला ताख़ीर मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आता हूँ। मैंने आपके सामने पिछली एपिसोड के अंदर जो एक उसका मैंने एक पैटर्न पेश किया था कि इल्म गैब कहते किसको हैं। मैंने अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी की किताब से कई इश्कालात के जवाबात भी दिए थे कि जब अल्लाह इतला कर दे तो इतला हो जाने के बाद भी नबी के पास इल्म गैब ही होगा, ना कि सिर्फ इल्म होगा, या नबी के लिए इल्मुल गैब का लफ्ज़ बोलना जायज़ नहीं है, जो बाज़ उलमा के एतराज़ात थे। उस पर मैंने दलाइल दे दिए थे पिछली एपिसोड में कि हमारा अक़ीदा ये है कि अल्लाह की जानिब से जब इल्म आता है तो अल्लाह वो जानता है जो हम नहीं जानते, तो हम कहते हैं अल्लाह इल्मुल गैब जानता है। इसी एतबार से अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी कहते हैं कि बेअतबारुन बिन्नास से, कि लोगों के एतबार से हम कहते हैं कि नबी वो जानते हैं जो लोग नहीं जानते, गोया हम कहते हैं नबी गैब जानने वाले हैं। तो मैंने वो दलाइल की अंबार लगाए और बताया कि भाई इल्मुल गैब का हमारा अक़ीदा क्या है, और इल्मुल गैब सिर्फ उसी इल्म को कहेंगे जो हवास खम्सा से मावरा हो, जिसको बदायतुल उकूल से हासिल न किया जा सके। अब इस बात का भी जवाब आ गया कि वो तमाम इल्म जो सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह से सीखा, तो क्या वो इल्म गैब सहाबा किराम भी जानते हैं? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि सहाबा किराम का इल्म अकल और हवास खम्सा के मातहत है, मोहताज है हवास खम्सा का। तो हवास खम्सा से हासिल होने वाला, चाहे रसूलुल्लाह से हासिल हो या चाहे कहीं और से हासिल हो, हवास खम्सा से हासिल होने वाला इल्म इल्मुल गैब नहीं कहलाता, बल्कि वो इल्म जो अल्लाह जानता था और इल्म ने वही के ज़रिए या किसी और टर्म के ज़रिए इल्का कर, वही की कई किस्में हैं, चाहे वो फरिश्ते के ज़रिए इतला कर दिया या फरिश्ते के बग़ैर इल्हाम कर दिया, इल्का कर दिया, या ख्वाब के ज़रिए बता दिया, वो तमाम इल्म इल्मुल गैब ही कहलाएगा अगर वो गैब की बात है। तो कई एक मसाले मैंने पिछली आयत करीमा के अंदर बता दी थी, और मैंने आपको ये वजाहत कर दी कि हमारा अक़ीदा इल्मुल गैब माकाना बाबा यकून का बुनियाद क्या है। आज हम उसके ऊपर मज़ीद दलाइल देखेंगे कि दलाइल क्या हैं। जैसा कि मैंने पिछली एपिसोड के अंदर आपको बता दिया कि
بڑے بڑے علماء ذی احتشام نے اپنی کتابوں میں علم الغیب کے عقیدے کو بیان کیا، ٹھیک ہے، اور اس عقیدے کے بتایا کہ ذاتی علم الغیب صرف اللہ کا ہے، ذاتی طور پر علم الغیب کسی کے لیے ماننا یہ کفر ہے، شرک ہے۔ اللہ کی عطا سے نبی غیب جانتے ہیں، اور کتنا جانتے ہیں؟ میں نے آپ کو جو ہے علامہ قرطبی تفسیر مظہری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ان کی تفاسیر میں جو علم الغیب کی تعریف تھی اس کو احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جال حق کے اندر لکھ دیا، میں نے وہ پیش کر دی تھی۔ اب جو ہے آج جو ہم اگلی بات کریں گے وہ ہے قرآن کریم کی اگلی آیت کریمہ۔ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کو سمجھا کہ کیا اطلاع علی الغیب جو قرآن فرماتا ہے کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، تو یطلع علی الغیب کے مطلب یہ ہے کہ اطلاع علی الغیب ہو گیا، تو اطلاع علی الغیب کا مطلب یہ ہے کہ اب نبی کے پاس غیب نہیں رہا۔ یہ جو آج نئے شوشے چھوڑے جاتے ہیں، جو بچکانہ باتیں کی جاتی ہیں، جہالت پہ مبنی یہ گفتگو ہیں، تو اس کے اوپر میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں دلائل دے دی ہے کہ علماء ذی احتشام اور علماء متقدمین کا عقیدہ کیا ہے۔ آج ہم تھوڑا سا اور آگے چلیں گے، آج ہم چلیں گے دیکھیں گے کہ جناب سورہ جن کی آیت نمبر 27 کے بارے میں علماء کا کیا قول ہے اور علماء کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سورہ جن آیت نمبر 27، اللہ فرماتا ہے عالم الغیب، تمام غیب کے علم جاننے والا اللہ ہے، تمام علم الغیب اللہ کے پاس ہے۔ لفظ آیا عالم الغیب، یاد رکھیں انبیاء کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں عقیدہ اہل سنت کے مطابق۔ اگر کسی عالم متقدمین کی کتابوں میں بعض علماء نے عالم الغیب لکھ دیا انبیاء کے لیے اگر، تو اس کی تعویل پیش کر دی کہ وہ عالم الغیب باعتبار ناس ہے، ورنہ اعلی حضرت جو بریلویوں کے بزرگ ہیں، بڑے بڑے شیوخ ہیں، جس میں احمد رضا خان فاضل بریلوی کا نام ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر جو بزرگ ہیں جیسے کہ بڑے بڑے متقدمین علماء گزرے ہیں، انہوں نے ملا علی قاری تک یہ بات لکھی کہ عالم الغیب کا لفظ نبیوں کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عالم کا جو لفظ ہے، عالم کا جو لفظ ہے یہ احاطے کے ساتھ ہے، تمام کے تمام علم پر احاطہ کیے ہوئے جو جاننے والا ہو اس کو کہتے ہیں عالم الغیب۔ اب میں تھوڑی مشکل باتوں کو آسان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہر بات عوامت الناس کے لیے نہیں ہوتی، کچھ علماء کے لیے ہوتی ہے، کچھ سننے والے جو بزرگان دین ہوتے ہیں، بڑے بڑے شیوخ ہوتے ہیں، ان سے دعائیں لینے کے لیے کچھ باتیں کی جاتی ہیں، اور کچھ باتیں طلاب علم کے لیے ہوتی ہیں، اور کچھ عوامت الناس کے لیے ہوتی ہیں۔ ہر بات عوامت الناس کے سمجھنے کی نہیں ہوتی ہے۔ جب کچھ ٹیکنیکل بات آ جاتی ہیں تو اس کو ہم بیان کرتے ہیں تو وہ علماء کے لیے دعائیں لینے کے لیے کرتے ہیں ہم۔ تو عالم الغیب یہ احاطے کے ساتھ ہے کہ کل ہر علم کے ذرے ذرے پر محیط احاطہ کی ہوئی ہے، قبضہ کی ہوئی ہے، جس کا احاطہ ہر علم کے اوپر ہو، احاطہ ہو، قبضہ ہو، مکمل جس کی دسترس ہو، قدرت ہو۔ اب اتنے لفظ آسان بول رہا ہوں میں۔ وہ ذات جس کی ہر علم پر مکمل قدرت ہو، احاطہ کیے ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں عالم الغیب، اور یہ صرف اللہ کے لیے صفت ہے۔ یہ نبیوں کے لیے بولنا زیادہ علماء کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی عالم الغیب کی لفظ لکھ دے جیسا کہ بعض علماء نے لکھ دیے، تو انہوں نے وضاحت کی کہ وہ بتبار ناس کہہ رہے ہیں کہ اس تمام مخلوقات کا علم جانتے ہیں رسول اللہ، تو ہم عوام کے نزدیک رسول اللہ عالم الغیب ہیں۔ اگر بعض نے لکھ دیا تو اس کے اوپر ہم اگر اس نے اس کی قید بیان کی ہے تو ہم اس کے اوپر فتویٰ کفر نہیں لگائیں گے۔ لیکن اگر مطلق کوئی کہہ دے کہ نبی عالم الغیب ہیں، اللہ بھی عالم الغیب ہے، اگر کوئی ایسا لکھ دے تو یہ لکھنا حرام ہے، یہ شرک کے نزدیک لے جاتا ہے، بلکہ میری تحقیقات کے مطابق یہ شرک ہے عالم الغیب کہنا، کیونکہ عالم الغیب وہ ہوتا ہے، عالم کی ٹرم اس کے لیے ہوتی ہے جس کی ہر غیب پر قدرت ہو، کل حیاتہ کی ہوئی ہو ہر علم پر۔ اب اتنی بات سمجھا کی ہے تو اللہ سورۃ جن کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے عالم الغیب، تمام علم الغیب جاننے والا، عالم الغیب فلا یظہر، ظاہر نہیں کرتا، اظہار نہیں کرتا۔ اب اظہار کا معنی کیا ہوگا میں آگے بیان کرتا ہوں۔ وہ جو سورۃ جن کے اندر کہا نا کہ یطلع الغیب، تو وہ اطلاع کا لفظ آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں اطلاع الغیب ہے، یہاں تو اللہ کو معلوم تھا کہ اللہ تمام غیب کا جاننے والا ہے، اس کو معلوم تھا کہ
ایسے مستنڈے پیدا ہوں گے جناب رسول اللہ کی امت میں، ایسے خارجی پیدا ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض اٹھائیں گے، کہ وہ کہیں گے کہ نبی غیب نہیں جانتا، نبی کو صرف اطلاع ہوتی ہے، صرف فرشتے کے ذریعے بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے اس راستے کو بند کرنے کے لیے اللہ نے ایک اور مقام پہ نبی کی شان کو واضح کیا، کہا کہ عالم الغیب، تمام غیبوں کو جاننے والا میں ہوں، ہر غیب کی باتوں پر قبضہ میں خدا کا ہے. عالم الغیب فلا یظہرو، یہ فا کو سائڈ بھی کر دیں، لا نفی جنس کا ہے، یظہرو لفظ مضارع کے ساتھ آ گیا، یہ اسم ہے، لا نفی جنس کا ہے، اور یظہرو یہ کیا ہے، یہ اس کا اسم ہے، کہ کہا جا رہا ہے فلا یظہرو، پس پکی بات ہے، ٹکی بات ہے، لا زہر نہیں کرتا اللہ. اللہ عالم الغیب ہے، ہر قدرت اللہ کی ہے علم غیب پر، لیکن اللہ زہر نہیں کرتا، اللہ زہر نہیں کرتا. فلا یظہرو، اللہ زہر اظہار نہیں کرتا. اللہ یظہرو یا مظاہرے کا فائدہ دیتا ہے، اللہ جب سے ہے تب سے اللہ کی یہ طریق ہے. جیسا کہ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے نا، جو ہے نا اپنی کتاب جو ہے نا تفسیر کبیر میں، وما کان اللہ لیطلعکم کو تحت لکھا ہے یہ بات کہ سنت اللہ الجاریہ، اللہ کی سنت جاریہ ہے کہ اللہ کبھی بھی جو ہے نا اظہار نہیں کرتا اپنے علم الغیب کا. سمجھا رہی ہے نا؟ اب ہر توجہ کرنا ذرا، ہمیں پہلے بات کو سمجھیں، بات کو پہلے سمجھیں، ہر چیز لوٹ کے آئے گی، ہر چیز لوٹ. اللہ فرماتا ہے میں غیب کے جاننے والا ہوں، اور یظہرو ہمیشہ سے، یہ یظہرو مضارع ہے، حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے. جو لفظ مضارع ہوتا ہے نا، یہ حال اور استقبال دونوں پر دلیل ہے. یہ لفظ مضارع کہ ایک کام میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ کام کر رہا ہے، یفعلو، ایک بندہ کام کر رہا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا، ترجمہ یہ ہوگا ہمیشہ کرتا رہے گا. اللہ فرماتا ہے فلا یظہرو، اللہ آج بھی علم غیب کسی کو نہیں بتاتا، اظہار نہیں کرتا. اللہ عالم الغیب ہے، اور اللہ ہر کسی کو علم غیب بتاتا نہیں ہے، نہ آج بتاتا ہے نہ قیامت تک کسی کو بتائے گا. فلا یظہرو کا معنی کیا ہے؟ نہ پہلے کسی کو بتایا، نہ کبھی پھر بتائے گا. پھر فلا یظہرو علی غیبہ، اپنے غیب پر اللہ کسی کو اظہار نہیں کرتا. جو اللہ کا غیب ہے، غیب جو ہے اللہ اس کے اندر کسی کو دسترس نہیں دیتا، اس کو اظہار نہیں فرماتا. فلا یظہرو علی غیبہ احدا، کسی ایک کو بھی. عوامت الناس میں اللہ کی سنت جاریہ ہے، بقول امام رازی کے، اللہ کسی کو بھی عوامت الناس میں اپنے غیب کا اظہار اس پہ نہیں فرماتا، نہ کبھی پہلے فرماتا تھا نہ کبھی فرمائے گا. ترجمہ یہ ہوگا یظہرو کا. اللہ، اب اللہ کا استثناء آ رہا ہے. اب اللہ کے، اللہ نے فرمایا اللہ، اب اللہ کا استثناء کیا ہے؟ میں مثالیں دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے، اچھا میں آپ، اللہ فرماتا ہے لا الہ الا ہو، ہیں لا الہ الا ہو، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کہیں کوئی معبود ہے ہی نہیں، مطلق نفی ہے، کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. لا الہ الا، سوائے، اب اللہ کا استثناء آ گیا جس کی پہلے نفی ہوئی ہے کہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کسی کی عبادت کرنی جائز نہیں، الا ہو، سوائے اللہ کے. سمجھا رہی ہے نا؟ پہلے نفی آتی ہے، اللہ کا استثناء جو نفی ہوتی ہے اس کو اس بات میں تبدیل کرتا ہے. لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا. الا اللہ، اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقی سب کی نفی ہے، اس میں سے ایک کا اثبات ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ. عبادت صرف اللہ کی ہے. میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک، اور نہیں ہے، ہم نے نہیں بھیجا. وما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا، ہم نے نہیں بھیجا، ہم نے نہیں بھیجا. میرے اللہ ہم نے نہیں بھیجا، اتنی بات تو سمجھ میں نہیں آتی، پوری بات بتائیے. اللہ رحمت للعالمین، اللہ کے بعد والی بات جب تک سمجھو گے نہیں. اب کوئی جاہل یہ کہے، اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا، تو وہ عقیدہ بنا لے، وہ لوگوں کو بتائے، لوگوں قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک، میں نے نہیں بھیجا، وما ارسلناک، میں نے نہیں بھیجا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نبی کو نہیں بھیجا، نہیں بھیجا. تو بھائی اگلی بات بھی تو پڑھو نا،
الا رحمت للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا، الا کا استثناء آ گیا، سوائے اس کے کہ ہم نے رسول جو بھیجا ہے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ اس کے اوپر آئے گی میری، کہ مجھے لولے لنگڑے عقیدہ رکھنے والے بتائیں کہ حضور عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں عالمین کا رب ہوں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک زمینوں کے اندر ایک کیڑا ہے، ایک کیڑے کو اللہ رزق دے رہا ہے، اللہ اس کا رب ہے کہ نہیں؟ یہ سارے چوزے چڑنگے جتنے بھی 2 ٹکے کے یہ جناب والا قرآن و حدیث کا نام لینے والے چھترول، یہ سارے جن کی پشاوری جوتی کی طرح جن کی شکلیں ہیں، ان کی شکلیں آپ دیکھو، وہ سارے آپ کو بولیں گے جی وہ زمین کے اندر جو کیڑا ہے نا اس کا تو اللہ ہی رب العالمین ہے۔ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب اسی سے یہ سوال کرو، بتاؤ اس کیڑے پر رحمت کس کی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا الا سوائے رحمت العالمین، ہم نے نبی نہیں بھیجا سوائے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ اگلی ایپیسوڈ اسی پہ میری آنے والی ہے علم غیب کے موضوع پر۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کیڑے پر رحمت کس کی ہے؟ آخر جی مصطفیٰ کریم کی رحمت ہے کہ نہیں؟ اب ہاں ہم مانتے ہیں رسول اللہ اس پہ رحم کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا بتا، رحم کرنے والا اگر مر جائے اور وہ کیڑا موجود ہو تو رحمت ہو سکتی ہے؟ کہ نہیں جی۔ تو میں نے کہا جہاں ماننا پڑے گا کہ آج بھی وہ جو کیڑا جو ہے نا زمین کے اندر موجود ہے اس پہ مصطفیٰ کریم کی رحمت ہے کہ نہیں؟ انکار کر کے دکھا، تیری میں چھترول وہ کروں گا، متقدمین کی کتابوں کے ڈھیر لگا کے تمہارے قد کے برابر تجھے دلائل دوں گا میں۔ اگر اس کیڑے پر مصطفیٰ کریم کی رحمت ہے تو ماننا پڑے گا آج رحمت کرنے والا، وہ سب پہ رحم کرنے والا آج بھی زندہ ہے۔ دیکھیں میں کہتا ہوں میرا والد مجھ پہ رحم کرتا ہے، شرط ہے کہ جو تم پہ رحم کرنے والا ہو عمر میں تم سے بڑا ہو۔ العالمین پر مصطفیٰ کی رحمت ہے تو عالمین سے مصطفیٰ کا کریم کا بڑا ہونا ماننا پڑے گا، زندہ ہونا ماننا پڑے گا، قریب ہونا ماننا پڑے گا، اگلے کی زبان جاننا ماننا پڑے گا۔ اس کیڑے کی زبان مصطفیٰ کریم کو آتی ہے تو مصطفیٰ کریم اس پہ رحمت کر رہے ہیں، وگرنہ اگر میرے باپ کی زبان ہو فارسی، میری زبان ہو عربی، تو میں کہتا رہوں جی مویا باللہ بابا، جی مویا مجھے پانی چاہیے، اب مجھے بتاؤ بابا پانی دے گا؟ وہ تو مجھے پانی کے بجائے چائے پکڑا دے گا، تو میری پہ رحمت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیڑے کو جب مصطفیٰ کریم سے کسی رحمت کی امید ہے اور مصطفیٰ کریم رحمت کرنے والے ہیں تو علم ہونا چاہیے مصطفیٰ کریم کو کیڑا کس جگہ پہ ہے، کتنا ہے، وہ کون سی نسل کا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کو کیا چاہیے۔ اس میں اگلی ایپیسوڈ آئے گی، ابھی میں اس کو صرف ٹچ کر رہا ہوں۔ تو وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا الا رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ پہلے نفی کی، وما ارسلناک کا نفی ہے، الا کا اس بات، الا کا استثناء جو جتنی نفی تھی نا اس کو لوٹا کے آ رہا ہے۔ اور میں قرآن کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں جہاں الا آتا ہے تو پہلے نفی ہوتی ہے، پھر وہ جو نفی ہوتی ہے اس پہ لوٹ کے آتا ہے، الا تو لوٹ کے آتی ہے۔ اب یہ علماء سمجھ گئے ہوں گے، طلاب علم کے لیے اتنا کہوں گا کہ کلمے میں تم لوگ پڑھتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الا ہو، اللہ ہی معبود ہے، بس اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ یہاں فرماتا ہے کہ عالم الغیب، میں غیب کا جاننے والا ہوں، فلا یظہر علی غیبی احدا، میں کسی پر اپنا غیب مطلع نہیں کرتا، اظہار نہیں کرتا، میں اظہار نہیں کرتا غیب کو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں اگر دلائل دینے لگا ہوں دلائل، تو میں اظہار نہیں کرتا اپنا غیب کسی پر، الا من ارتضی من رسول، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سمجھا رہی ہے نا؟ تو وہ الا کا استثناء لگایا۔ اللہ فرماتا ہے میں کسی امامت الناس پر جو ہے نا، یہ سنت جاریہ ہے اللہ کی کہ اللہ امامت الناس پر اظہار نہیں فرماتا اپنے علم کا، لیکن الا من ارتضی من رسول، اپنے مرتضی رسولوں کو عطا کرتا ہے۔ میرا سوال اور میرا چیلنج ہے، بتاؤ اب قرآن کی آیت آ گئی کہ اللہ نے فرمایا میں علم الغیب دیتا ہوں، صرف نبی کو دیتا ہوں۔ یہاں قرآن نے علم الغیب کا لفظ استعمال کیا انبیاء کے لیے۔ کہتے ہیں رضوی صاحب قرآن سے دکھاؤ، قرآن میں اللہ نے نبی کے لیے علم الغیب کہاں کہا ہے؟ یہاں کہا ہے، یہاں وما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا رحمت العالمین، عالمین کا رحمت بنا کر۔ اب کوئی کہے نہیں مصطفیٰ کریم کو بھیجے نہیں گیا، تو آپ کہو گے یہی پاگل ہو تم، آگے اللہ فرما رہا ہے نا الا رحمت للعالمین، تو یہاں پر وہ کہتا ہے نہیں اللہ نے علم غیب نہیں دیا، تو آگے الا من ارتضی من رسول، جناب والا بنوریا ٹاؤن سے کوئی آئے گا؟ مجھے بتائیں نا،
یا دیوبند کے مدرسے سے کوئی جناب والا کوئی مسیطر مولوی اٹھ کے آئے گا وہ بتائے گا؟ بتاؤ نا ہمیں، الا من ارتضی من رسول کا استثناء پڑھ کے بتا مولوی. سمجھا رہی ہے نا میری بات کو؟ تو الا من ارتضی من رسول کا مفہوم کیا ہوگا؟ کہ صاف لفظوں میں اللہ فرماتا ہے میں غیب کا عالم ہوں، ہر کسی کو غیب نہیں عطا کرتا سوائے اپنے مرتضی رسولوں کے. جس کا ترجمہ چاہو اٹھا کے پڑھ لو، جس کا ترجمہ چاہو اٹھا کے پڑھ لو. سورہ جن کی آیت نمبر 27. تو یہاں قرآن نے واضح بتا دیا. اب قرآن کی واضح آیت کے انکاری کے بارے میں فیصلہ عوامت الناس کر لے، مفتی اور مفتیان کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے عطا کر دیا. اب ادھر اگر کوئی بعض مان لے، کہے کہ حضور کے علم غیب کو بعض مانتے ہیں، ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے. یاد رکھیں، یہ عقیدہ سن لیں، علمی بات سن لیں. اگر کوئی رسول اللہ کے بارے میں علم الغیب مانتا ہے اور بعض مانتا ہے، کل نہیں مانتا، کہتا ہے بعض علوم غیبیہ حضور کے پاس موجود ہیں، تو ہم کہیں گے اس کو کافر نہ کہیں، کیونکہ اس نے قرآن کی آیت کا استدلال اٹھا لیا. اب وہ کافر نہیں ہوگا. اگر مطلق کوئی کہے کہ نبیوں کے پاس علم غیب ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 179 اور سورۃ جن کی آیت نمبر 27 کے تحت وہ کافر ہے. یہ لکھ لیں میرے سے. کوئی بندہ مناظرہ کرنا چاہے نا، مائی کا لال جس کے پتے میں پانی ہو، کسی میں تڑ غم ہو، میرا سامنا کرے. یہ میں لکھ دوں گا، لائیو بیٹھ جائے میرے سامنے مناظرہ کر لیں. اچھا اب اگلی بات سنیں. جن اللہ کسی کو اظہار نہیں فرماتا اپنے علم غیب پر، اپنے غیب پر کسی کا اظہار نہیں فرماتا سوائے اپنے مرتضیٰ رسولوں کے. میرے مصطفیٰ کریم کا نام یہ ہے مرتضیٰ، میرے نبی کے ناموں میں نام ہے مرتضیٰ. جو مصطفیٰ کریم کا علم غیب نہ مانے اس کو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اب سوائے کافر ہونے کے. اب ہم اس کی تشریح میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں تفاسیر میں علماء نے کیا لکھا ہے. سب سے پہلے میں قاموس الجدید اردو لغت کی کتاب ہے، اس کی یہ تالیف کس کی ہے؟ مولانا وحید الزمان. مولانا وحید الزمان، استاذ ادب عربی دارالعلوم دیوبند. کتاب کس کی ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے مفتی مولانا وحید الزمان قاسمی. کتاب و سنت کے اوپر مل جائے گی کتاب آپ کو. القاموس الجدید کتاب کا نام ہے، القاموس مولانا وحید الزمان کی. لکھتے ہیں کہ ظاہر کس کو بولتے ہیں؟ ظاہر یظہرو، اظہار. اس کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھیں، ایک ہے اطلاع. اطلاع اسباب خبر ہے. میں نے خبر دی کہ جناب کراچی میں طوفان آ گیا ہے بارشوں کی وجہ سے. اب اس خبر کو کسی نے اطلاع کر دیا کدھر؟ اسلام آباد میں. تو جو میرا علم ہے نا، علم جو خبر ہے اس کی حیت چینج نہیں ہوئی، صرف اطلاع ہو گیا، یہاں سے وہاں اطلاع ہوا ہے. اطلاع اسباب خبر ہے. جو اظہار ہے، اظہار اس کے اندر فرق ہے. اطلاع یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور کس جگہ پہ ہے. میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اظہار یہ ہے کہ میں آپ کو جا کے لے کے جاتا ہوں، وہاں چھوڑ کے آتا ہوں اور سارے رستے بھی دکھا آتا ہوں کہ یہ رستہ بھی ہے، یہ رستہ بھی ہے، یہ رستہ بھی ہے. اگر میں صرف چھوڑ کے آتا ہوں تو اگلی بار اطلاع کرتا ہوں. اگر میں اطلاع تو اگلی بار جب بندہ دوبارہ جائے گا لاہور تو وہ لاہور کا رستہ جو اس نے پچھلی بار مجھ سے اطلاع کے پہ پوچھا تھا، اطلاع پہ لیا تھا، وہ دوبارہ مجھ سے پوچھے گا بھائی آپ نے اطلاع کیا تھا مجھے مسئلہ کہ لاہور کا رستہ آپ نے مجھے اطلاع کیا تھا، میں بھول گیا ہوں، دوبارہ اطلاع کر دیں. اطلاع یہ ہے. جو اظہار ہے، یظہرو ہے، اظہار ہے. اظہار کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان ایک ہی بار مجھے سارے راستے بتا دو، سمجھا دو مکمل، آئندہ آپ کی ضرورت نہیں مجھے، میں خود ہی لاہور جا پاؤں گا. اظہار کا مطلب یہ ہے. میری بات سمجھ رہے؟ اب اللہ فرماتا ہے میں نے اطلاع نہیں کیا، میں نے یظہرو علی غیبی، میں نے اظہار کیا ہے. کس کو؟ محترم مرتضیٰ رسول کو میں نے علم الغیب اظہار کیا ہے. ایک ہی بار میں نے وہ ٹیکنالوجی سمجھا دی رسول اللہ کو، ایک ہی بار میں نے یہ صفت دے دی، ایک ہی بار میں نے پورا کمپیٹنسی دے دی، قدرت دے دی کہ اب نبی جب چاہیں غیب معلوم کر لیں. یظہرو علی غیبی ہی کا معنی یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ جبرائیل آیا بتا دیا تو خبر ہے، جبرائیل نہیں آیا تو خبر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ اللہ نے ایک ہی بار نبی کو ایسا ایک آنکھ دے دی، ایسا علم دے دیا. آگے دلائل آئیں گے، دلائل. اور میں قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی چیز پڑھتا ہی نہیں ہوں، صرف قرآن و حدیث، صرف قرآن و حدیث، دلائل صرف قرآن و حدیث سے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یظہرو، میں نے ایک ہی بار نبی کو اظہار کر دیا، ایک ہی بار یہ کوالٹی، یہ کمپیٹنسی میں نے نبی کو دے دی. اب نبی جب چاہیں ہیں کسی کو غیب بتا دے، تمہارا یہ مسئلہ ہے، تمہارا یہ مسئلہ ہے، تمہارا یہ مسئلہ ہے. اگر اللہ کے نبی کہیں کوئی مسئلہ نہیں بتاتے، اس کے اوپر دلائل آگے دوں گا کہ کیوں نہیں بتاتے، آگے انشاءاللہ آئے گی.
اچھا قاموس کے اندر یہ بات لکھتی ہیں وحید الزمان، لکھتے ہیں کہ ظاہرہ بین الجلی وعدہ ظاہر شیئن و مظہرہ، کہ ظاہر کہتے ہیں اس کو ہیں کہ جو جلی طور پر ظاہر رہے، جلی واضح ظاہر ہو، اور ظاہر و شیئن و مظہرہ ہو، ہر شے یوں ہو جائے جس کے سامنے یوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے ظاہر کر دیا۔ کوئی چھپی چیز رکھی ہوئی تھی تو مکمل ظاہر کر دی، اس کو بولتے ہیں ظاہر۔ اور ایک کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، تھوڑا سا بتا دیا اس کے بارے میں، میرے پاس چیز ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں اطلاع، کہ میرے پاس چیز ہے، تھوڑی سی تم جان لو۔ اگر پورا نکال کے یوں دکھا دی تو مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے، قاموس کے اندر ہے۔ اظہرو ابدی ابان و بین الجلی و کشف عن اسفر عن العراب عرابہ عن علن وادیا اباہا افشا، افشا کا معنی افشا کا معنی میں ظاہر کا معنی افشا ہے، مکمل کھول دینا۔ اچھا، کشفن ان نکابن والتامن، جو چھپی ہوئی چیز تھی نکاب میں تھی، کشف ان، اس میں سے سارا نکال کے یوں کر دیا، کشف کر دیا، اس کو بولتے ہیں ظاہر۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ الصارحۃ والجہرۃ بالقول باح بسرہ وظہر وتظاہر بالشیء، یعنی تظاہر بالشیء، شیء کی پوری ایت کو واضح کرنا، ظہر ظہوراً بدو، آگے کہتے ہیں کہ وضوحاً فشاءً فشوا، مکمل کھول کھول کے واضح کرنے کو ظاہر بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور میرے خیال میں ایک چیز اور اس میں ایک میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ یعنی واضح جلی بین مکمل واضح کھولنے کو ظاہر کہتے ہیں۔ میں نے جیسے کہ پہلے بتا دیا آپ کو کہ ظاہر میں اور اطلاع میں فرق کیا ہے۔ میں نے اطلاع ایک جز ہے، ظاہر ہر چیز مکمل چیز کو نکال کے پیش کر دینا۔ تو اللہ نے علم غیبیہ نبی کو ایسے عطا کر دیا، یہ کمپیٹنسی دے دی، صفت دے دی، جیسا کہ نبی کریم کی تھوک مبارک میں صفت ہے کہ جب بھی لگائیں لوح بدان شفا ہوگی۔ ایک بار بھی ایسا نہیں کہ نبی نے لگائی ہو شفا نہ ہوئی ہو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک قطادہ بن نعمان کی آنکھ نکل گئی نا، تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ رک جاؤ، ضد نہ کرو، وہ بار بار کہنے لگے یا رسول اللہ نئی شادی ہوئی ہے، آپ میری آنکھ عطا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا بھائی صبر کر، جنت ملے گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جنت اپنی عطاؤں سے عطا کیجیے گا، آنکھ میرے مانگنے پہ عطا کر دیجیے۔ اب یہ نہیں کہا رکو، جبرائیل کو آنے دو، جبرائیل آتے ہیں، میں جبرائیل سے بات کرتا ہوں، پھر میں میری تھوک میں آ جائے گی طاقت تو میں لگا دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، جبرائیل نہیں آنے کی ضرورت نہیں تھی، کمپیٹنسی اللہ نے ظاہر کر دیا تھا ان کے تھوک پر شفا کو۔ اب وہ تھوک مبارک لگائی، آنکھ میں رکھا، آنکھ ایسے ٹھیک ہو گئی۔ قطادہ بن نعمان کہتے ہیں مرتے مر گیا میں، میری آنکھ کبھی وہ والی آنکھ سے نظر کمزور نہیں ہوئی۔ ہاں جی، وہ میں عطائے مصطفیٰ اختیار مصطفیٰ میں میری ایک الگ ایپیسوڈ آئے گی جی، کہ اللہ نے کیسے کہ نبی کو اختیار دیے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ ہماری مہینوں کی محنت ہوتی ہے ایک لیکچر کے اوپر، آپ لوگ سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اب قاموس کے اندر وحید الزمان یہ بات کہتا ہے کہ اطلاع کس کو بولتی ہیں، کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں یتلی علی الغیب کے لفظ ہیں، اس میں کیا ہے اطلاع، کہتے ہیں جی اطلاع کیا چیز ہے؟ بلاغ، اعلام، انداز، اختار، اشعار، اطلاع، الاعلان والبیان، کسی چیز کے بارے میں اعلان کرنے اور اس کے بارے میں بتا دینے کو بس کہیں گے کیا؟ اطلاع۔ اطلاع بہم پہنچانا، کسی خبر کو فقط پہنچانے کو اطلاع کہتے ہیں۔ القاموس وحید الزمان سنی نہیں ہے، جن کا ہے وہی اپنا سنبھالیں۔ مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا جی تمہارا باپ ہے احمد رضا خان؟ الحمدللہ روحانی باپ ہے ہمارے احمد رضا خان، بالکل مانتے ہیں، استاد ہیں ہمارے، اور استاد کو روحانی باپ کہتے ہیں، بالکل مانتے ہیں۔ اور کوئی مائی کے لال کے اندر ہمت ہے نا سامنا کرے، اور امام احمد رضا خان کا فتح رضیہ میں سامنے رکھتا ہوں، میرے ساتھ ایک عقیدہ لے کے آ جائے فتح رضیہ سے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو یا متقدمین کا ان پہ قول نہ ہو، ایک پورے فتح رضیہ کی 29 جلدوں میں 30 جلدوں کے اندر ایک ایسا قول لے ہیں جو امام رضا خان کا ذاتی ہو، وہ ذاتی نہیں قول کرتے، وہ جو بھی قول کرتے ہیں پہلے قرآن سے دلیل، پھر حدیث سے دلیل، پھر اجماع امت سے دلیل، پھر قیاس سے علماء متقدمین کے قول، پھر آخر میں آ کہتے ہیں کہ اب فیصلہ یہ ہے۔ احمد رضا خان کو جس نے پڑھا نہیں ہے لولا لنگڑا،
وہ آ کر کے بات کرے گا میرے خان فاضل بریلوی کے آج تو ٹٹو جناب سنی بھی بیچ بیچ میں ایسے ہیں کہتے ہیں یہ اعلی حضرت مان رہی حجت ہے. میں کہا تیرا باپ حجت ہے تیرے لیے؟ بدتمیز ہو, تجھے قدر نہیں ہے اپنے علماء کی. دوسروں کی جھولیوں میں جا کے تبھی تو لوگ بیٹھ رہے ہیں ہمارے سنی, کیونکہ ان کو کچھ تم لوگ بتاتے نہیں ہو. ان کو اگر تم اعلیٰ حضرت کی تعریف کرتے, بتاتے کہ اعلیٰ حضرت نے کتنے کارنامے کر رکھے ہیں, اگر وہ تم کتابیں پڑھ کے سناتے, اعلیٰ حضرت کو خود پڑھتے, اعلیٰ حضرت کو تم خود پڑھتے اور لوگوں کو بتاتے تو لوگوں کو پتہ چلتا کہ اعلیٰ حضرت کون ہے. میں سنیوں کے مدرسوں میں رہا ہوں, مجھے کسی نے نہیں بتایا اعلیٰ حضرت کی شان, لیکن جب سے میں نے پڑھا ہے خود کو, میں نے خود پڑھا ہے اعلیٰ حضرت کو, تو آواز آتی ہے ہائے ہائے ہائے. قبر میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے, لحد میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. ہائے ہائے. اور ایک اگلی ایپیسوڈ آئے گی وما ارسلنا کا, اس کے اوپر, اس سے اگلی ایپیسوڈ میں لے کے آؤں گا ایک شعر کے اوپر, پوری شعر کے اوپر, کہ سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت تو ملک میں کوئی ہے نہیں تجھ پہ عیاں نہیں. اس ایک شعر کے اوپر میں قرآن و حدیث پیش کروں گا کہ اعلیٰ حضرت کے ایک شعر میں ہزاروں حدیث کا مجموعہ ہے یہ ایک شعر, اور قرآنی آیات کی تفسیر ہے یہ ایک شعر. میں انشاءاللہ ایک ایپیسوڈ نمبر 4 جو آئے گی وہ اسی کے اوپر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ قاموس کے اندر اطلاع کا معنی بھی آ گیا کہ فقط پہنچانا, اور جو ہے نا مخبر, جو مخبر ہوتا ہے وہ اطلاع کرتا ہے, خبر دینے والا, بس. اس کے علاوہ اندر کی بات جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جیسا کہ جبرائیل کو کہا اللہ نے, کہو الف لام میم, اب رسول اللہ کو کہہ دیا گیا کہ الف لام میم. حضور فرماتے ہیں علم تو, میں جان گیا کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے. جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیسے سمجھ گئے؟ تو یہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی. کہا کہ تم صرف اطلاع, تم پہ اطلاع کی گئی ہے, اظہار میرے پہ کیا گیا ہے. یہ اللہ کی اور میری راز کی بات ہے. ایک ضعیف روایت ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ جبرائیل صرف اطلاع مخبر تھے, ان کو بھی نہیں پتا کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے. اچھا, یہ ہو گیا قاموس. المنجد اٹھا لیں, المنجد کے اندر دیکھتے ہیں المنجد میں کیا ہے. المنجد میں اظہار کا معنی پڑھتے ہیں, اظہار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لکھتے ہیں کہ اس کا یہ لفظ جو ہے یہ ظہرہ کے لفظ سے نکلا ہے. ظہرہ ظہوراً, ظاہر ہونا, بہر آ جانا مکمل طور پر. ظہرہ ظہراً پیٹھ پر مارنا, اور اس کے آگے وضاحت کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ بولان وعلیہ الظاہر, کہ مکمل غالب کر دیا کسی نے, تو مکمل غالب کرنے کو بھی ظاہر کہتے ہیں. پھر آگے وہ کہتے ہیں, مزید آگے وہ کہتے ہیں کہ اظہر, مضبوط اظہار کو اظہر کہتے ہیں. اور اظہر شیء یعنی کسی چیز کو مکمل کھول دینا. الکتاب یعنی اظہر الکتاب, کتاب مکمل ظاہر کر دی گئی, پڑھا دی گئی. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد اظہار علی ادوی یا عداوتی, اظہر علی عداوتی, اپنے دشمن پر مکمل غلبہ چھا گیا. اس جملے کا معنی یہ ہے, مکمل غلبے کو بھی یہاں اظہر کہا جا رہا ہے. پھر المنجد والا کہتا ہے بابا کہ تو جو لفظ استعمال ہوا سورہ جن کے اندر الظاہرہ, اس کو کہتے ہیں کہ باطن کی ضد ہے, باطن کی ضد کو الظاہر کہتے ہیں. یعنی جو اگر کوئی کہے نا کہ اندھیرا ہے تو روشنی کس کو کہیں گے, تو روشنی کا معنی یہ ہے کہ جہاں اندھیرا بالکل نہ ہو. تو اب یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر, میں اظہار نہیں کرتا لیکن اس کائنات کا ہر ظاہر میں نے مصطفیٰ کریم کو دیا ہے, مرتضیٰ رسول کو دیا ہے. کیونکہ عالم منجد میں ظاہر کے معنی ہے کہ یہ باطن کی ضد ہے. ظاہر کیا ہے؟ چھپنے کی. اب اللہ کے رسول سے اللہ نے کچھ چیز نہیں چھپا کی اس کائنات کے حوالے سے, کیونکہ وہاں ذکر بھی قرآن کا ذکر جو ہے نا قرآن کے اس کائنات کے بارے میں ہے. ہمارا دعویٰ بھی کائنات کے بارے میں ہے. اس سے پہلے اللہ جانے والا ہے, اس کے بعد بھی اللہ جانے والا ہے. پچھلے ایپیسوڈ میں ما کان وما یکون سمجھا دیا. تو یہاں فرمایا ظاہر کیا ہے کہ یہ کسی باطن کی ضد ہے. اور کوئی کہے کہ قراءۃ الظاہرہ یعنی بغیر, یعنی اس نے قرآن کو ظاہری طور, کتاب کو ظاہری طور پر پڑھ لیا. کتاب قراءۃ الظاہرہ, اس نے کسی کتاب کو ظاہری طور پر مکمل پڑھ لیا. تو یہ ایک میں نے آپ کو معنی بتا دیا, اس کے اندر ڈیپ نہیں جاتا. بس اتنی یاد رکھ لیں کہ یظہر کا معنی ہے کہ اللہ اظہار نہیں فرماتا, تو یہ ضد ہے باطن کی. اب اللہ نے غیب کچھ نہیں چھپایا مصطفیٰ کریم سے. ظاہر کا ایک معنی یہ بھی ہے. میں اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا, ہاں جس کو سمجھ آ گئی ہوگی وہ سمجھ آ گئی ہوگی, نہیں آئی تو اب ہم کیا کریں. فروز اللغات کے اندر اظہار کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ قسمی گواہی ہے, اگر اظہار حلفی کہا جائے کہ مکمل شہادت کے معنی میں ہے. شہادت کے معنی میں اظہار کھولنا, اظہار مکمل ظاہر کرنا, بیان کرنا, گواہی دینا. اظہار وہ بیان جو عدالت میں دیا جائے اسے کہتے ہیں کہ مکمل کھول کے دیا, تو یہ اظہار ہے.
گواہی عدالت میں اطلاع نہیں ہوتی ہے، اطلاع عدالت قبول نہیں کرتی، لیکن اظہار عدالت قبول کرتی ہے. میری بات سمجھ رہے علماء بھائی علمی پیسے ہیں. سمجھی کہ اگر کہا جائے کہ اظہار تو کہتے ہیں کہ اگر کہو کہ اظہار سے ہے تو اس کا مطلب ہے خوب کھولنا، ظاہر کرنا اور نہایت صریح اور واضح کر دینا. یہ فروز اللغات مکمل کھول کے یوں رکھ دینا. اب کچھ باطن رہے گا تو وہ ظاہر نہیں ہے. پھر اگر ایک گوشہ بھی یظہرو میں باطن ہے تو پھر یظہرو نہیں کہہ سکتے. بات دیکھیں ٹیکنیکل باتیں سمجھا رہی ہے نا. جو ظاہر ہے وہ باطن نہیں ہو سکتا. اگر یظہرو علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اس آیت کے بعد کوئی کہے کہ نبی کو فلاں چیز باطن ہے، ان سے چھپی ہوئی ہے، ان کو نہیں پتا، کوئی یہ دعویٰ کرے تو گویا وہ قرآن کا منکر ہے. کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے بھائی مصطفیٰ کریم سے اب یظہرو ہو گیا، کچھ بھی باطن نہیں ہے، کچھ بھی باطن نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے، اب قرآن کہہ رہا ہے یظہرو کر دیا، نبی سے کچھ باطن نہیں ہے. تو جناب جب خدا ہی نہیں چھپا رسول سے تو اب اور کیا باطن ہے جو یہاں پہ باطن ہے؟ بھائی سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ چلو یہ بات آگے سمجھ. اب چلتے ہیں تفسیر فخر الدین رازی کی طرف. ان سے پوچھتے ہیں آپ اس آیت کا مفہوم بتائیں. وہ کہتے ہیں قولہم رسول التبین لمن ارتضی یعنی انہ لا یطلع علی الغیب الا من ارتضی الذین یکون رسولا. ہائے 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 ہائے. وہ کہتے ہیں کہ یہ نبیوں کی ہی صفت ہے کہ اپنے مرتضی رسولوں کے علاوہ اللہ کسی پر اظہار نہیں کرتا علم غیب کا. یہ نبیوں کی صفت خاصہ ہے. قال صیب الکشاف، جو علامہ کشاف ہے، زمخشری کی کتاب ہے کشاف، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو علوم غیبیہ ملتے ہیں باقیوں کو، غیر نبیوں کو، بہذا ابطال الکرامات لان الذین ضاعف الکرامات الیہم ان کانوا اولیاء مردین فلیسوا بالرسل فقد خص اللہ رسولہ من بین المردین والى الاطلاع علی الغیب. کہ یہ جو غیبی خبریں غیر نبیوں کو ملتی ہیں وہ بھی نبیوں کی خاصہ ہے، وہ نبیوں کا معجزہ ہے اور ولیوں کی کرامت ہے. تو وہ کرامت بھی کشف ہے، کشف. اس کو غیب نہیں کہیں گے، اس کو غیب نہیں کہیں گے. وہ نبی کا غیب ہے، وہ جو کشف کے ذریعے ایک تگود اور ریاضت کرنے کے بعد اللہ نے القاء کیا ہے، اللہ نے الہام کیا ہے ولی پر. میری بات سمجھیں؟ اس کو کہیں گے اگر علم غیب کہیں گے بھی تو یہ نبی کا علم غیب ہے، نبی کی وجہ سے یہ پہنچا ہے ایک ولی تک. خیر آگے کافی لمبی ایک بحث کرتے ہیں. تو کہتے ہیں یعنی لا ادری وقت الوقوع القیامہ، کہیں کہ کوئی یہ کہے کہ قیامت کا وقت کوئی نہیں جانتا، کوئی یہ کہے. ثم قال بعد عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا ای وقت الوقوع القیامہ من الذی غیب لا یظہر اللہ لجد بجملۃ القول علی غیبہ علی لفظ مفرد المضاف فیبقى فی العمل بعملۃ علی الغیب الواحد. کہتے ہیں کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ قیامت کا علم نبی کو نہیں، تو یہ کیسے نہیں ہے جبکہ اللہ نے فرما دیا کہ یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ ہر کسی پہ اطلاع نہیں کرتا. تو امامت الناس کے لیے ہے. اظہار جب نبی پر کر دیا ہے الا من ارتضی من رسول، تو یہ امکان ہے کہ نبی قیامت کا علم بھی جانتے ہیں. اگر نہیں جانتے تو اظہار کا معنی کیا ہے کہ کچھ خفیہ نہیں ہے، باطن نہیں ہے. کیونکہ مقابلے میں اگر قیامت کا علم نہیں جانتے تو یظہر کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، اظہار کا معنی. کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ مفرد لفظ جو ہے یہ مفرد میں مضاف ہے. خیر وہ ایک علمی بحث ہے، مضاف الیہ، اور اس طرف میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ آگے وہ بحث وہ کرتے ہیں. مزید وہ کہتے ہیں فہو علی کون عالما یجمع الموجودات، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تمام تر نبی جو ہے عالم الجزیات جو ہیں، کہ اللہ فرماتا ہے اقصا فی کل شیء عددا، اس دنیا کی کائنات کی ہر شے جو ہے نا وہ متناہی ہے، محدود ہے، اس کی عدد ہے گنتی میں ہے. تو کیا ہے فہو بدر علی کون عالما جمیع الموجودات، نبی کو یہ جو موجودات ہیں جمیع موجودات ہیں فقن کیلا اقصا اور عددا انما یکون فی المتناہی، یہ جو دنیا کی تمام چیزیں ہیں جو کائنات ہے یہ متناہی ہے، یہ محدود ہے. اور جو ہے نا وقولہ کل شیء، قرآن میں جو کل شیء کا لفظ آتا ہے قرآن میں کہ علی کل شیء قدیر، تو یہ موجودات کا ذکر ہے اللہ کا. تو جو موجودات کا ذکر ہے تو یہ کیا ہے کہ علی کون غیر متناہ لزم فقوه التناقص فی آیاتک وقلنا لا شک ان الاقصاء العدد ان یکون فی متناہی. تو کہتے ہیں کل شیء فیہا لا تدل کون غیر متناہ لا شیء عندنا وهو الموجودات، موجودات المتناہیہ فی العدد. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام موجودات کا علم دے دیا گیا. تو اگر جب یہ کہا جائے موجودات کا تو کل شے کا تو کائنات کا دیا گیا. تو نبی کا علم اس جو ہے اگر کہا جائے کہ قرآن میں فرماتا ہے قولہ کل شیء، تو قرآن میں جو کل شیء کا لفظ آیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ آیات ہو
وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا، یہ لفظ آئے ہیں تو ان کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ جو کل شیء عدد کا لفظ ہے، تو کل شیء جو ہے نا اس موجودات کا ذکر ہے، اور نبی کو موجودات کا ہر چیز کا علم ہے۔ اور ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ تمام مخلوقات جب سے شروع ہوئی تب سے لے کر قیامت تک جنتیوں کا جنت میں جانے تک کا علم نبی کے پاس ہے۔ علم ما کان و ما یکون، اس دو قیدوں کے درمیان مقید ہے، قید ہے نبی کا علم، اور اللہ کا علم، نبی کا علم متناہی ہے، اور اللہ کے علم لا متناہی ہے، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس سے مخلوقات سے پہلے کیا تھا اللہ جاننے والا، مخلوقات کے بعد کیا ہوگا اللہ جاننے والا۔ سمجھا رہی ہے نا؟ تو یہ فخر رازی کا حوالہ سمجھ آ گیا کہ اس آیت سورۃ جن کی آیت مستعیذ انہوں نے سمجھا دی کہ معنی کیا ہے۔ علامہ قرطبی بھی اس بارے میں اتنا ہی کہتے ہیں، میں شارٹ کٹ میں بات پڑھوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ فلا یظہر علی غیبیہ خدا الا من ارتضی من رسول فانہ یظہر علی ما یشاء من الغیبیہ لا رسول الان رسل المعزون بالمعجزات، یہ نبیوں کا معجزہ ہے کہ ہر نبی جو ہے نا اس کو غیب معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا دعویٰ ہر نبی کے بارے میں ہے ہی نہیں، ہم اہل سنت کہتے ہیں باقی نبیوں کو بعض علوم غیبی دیے گئے، نبی کریم کو کل علم غیبی دیے گئے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جو تم کھا کے آئے ہو تمہارے پیٹوں میں، میں وہ بھی جانتا ہوں، جو گھروں میں چھپا کے رکھے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ غیبوں کی خبر جو دی ہے، قال ابن جبیر الا من ارتضى من رسول ففي بعض اولى ان يكون بالمعنى ان يظهر على غيبه الا من ارتضى من رسول اصطفى بالنبوه فانه يدعي على ما شاء في من غيبه ليكون ذلك دالا على نبوه، کہ علم الغیب اگر نبی کے پاس نہ ہو وہ نبی نہیں ہے۔ دالن علی النبوہ، نبوت کی دلیل یہ ہے کہ نبی ہوگا تو اس کے بعد علم غیب ہوگا۔ جس نبی وہ کہے کہ میں نبی ہوں اور اس کے بعد علم غیب نہیں ہے تو وہ جھوٹا داعی نبوت ہے، اور جس نبی وہ دعوی نبوت کرے اور اس کے پاس علم غیب ہو تو دالن علی النبوہ، نبوت کے اوپر دلیل یہ ہے کہ وہ علم غیب جاننے والا ہوگا۔ نبی کہتے اس کو ہے کہ جو غیب خبر جاننے والا ہو، نبوت کا معنی یہ ہے۔ وہ آگے ابن تیمیہ کی کتابیں پیش کروں گا کہ قرآن میں یا ایھا النبی آیا تو نبی کا معنی یہ ہے کہ وہ بندہ جس کو غیب کی خبریں معلوم ہے اس کو نبی کہتے ہیں۔ جو غیب کی خبریں دے اس کو کہیں گے نبی۔ نبوت ایک منصب ہے، ایک بندہ ہے ڈرائیور، ایک بندہ کہے یہ ڈرائیور کی پوسٹ پہ ہے، لیکن وہ کہے مجھے، ایک بندہ کہے نہیں اس کو ڈرائیونگ نہیں آتی، اور بھائی وہ آرمی کے اندر ڈرائیور ہے، اور بھائی نہیں وہ آرمی کے اندر ڈرائیور مانتا ہوں میں، لیکن یہ نہیں مانتا کہ وہ اس کو ڈرائیونگ آتی ہے، اس کو ڈرائیونگ نہیں آتی بھائی، اور بھائی جان وہ ڈرائیور ہے، نہیں وہ آرمی کے اندر ڈرائیور کی پوسٹ پہ ہے، مانتا ہوں وہ ڈرائیور کی پوسٹ پہ ہے، لیکن اسے ڈرائیونگ نہیں آتی بھائی۔ اب مجھے ایسے بندے کے بارے میں کیا علاج ہے؟ بھائی صاحب جو اقبال صاحب ہیں نا، وہ کہتے ہیں اسپتال میں ڈاکٹر ہیں۔ اچھا ہاں ڈاکٹر ہیں جی، ہاں مجھے پتا ہے اقبال صاحب ڈاکٹر ہیں، ہاں لیکن اس کو انجیکشن لگانا نہیں آتا، ڈاکٹر ہے انجیکشن لگانا نہیں آتا۔ اچھا اس کو ڈرپ لگانا نہیں آتی، اس کو دوائیوں کو نام نہیں آتے، اور بھائی وہ ڈاکٹر ہے، اور بھائی وہ ڈاکٹر ہے مانتا ہوں، لیکن اس کو انجیکشن لگانا نہیں آتا، اس کو گولیاں دینے، یہ باتیں سمجھ آنے میں آ رہی ہیں؟ جی نبی ہے، نبی مانتے ہیں، جی نبی ہیں، مصطفیٰ کریم نبی ہیں بھائی، انبیاء امام الانبیاء ہیں بھائی، علم الغیب نہیں ہے ان کے پاس، علم الغیب نہیں ہے جی بھائی، وہ نبی ہیں، اور بھائی نہیں وہ علم الغیب نہیں جانتے، اور بھائی نبی کا اردو ترجمہ یہ ہے، نبی اس عہدے کو، نبوت اس عہدے کا نام ہے جس پہ وہ بیٹھتا ہے جس کو علم غیب ہوتا ہے۔ نہیں وہ جو ہے نا وہ انبیاء امام الانبیاء ضرور ہیں، ان کے پاس علم غیب نہیں ہے بھائی، اور بھائی جان علم غیب نبوت کہتی ہے اس منصب کو ہے، نبوت وہ منصب ہے جس پر جو کوئی بیٹھتا ہے وہ غیبی خبریں دیتا ہے، اور بھائی وہ غیبی خبریں دیتا ہوگا، لیکن جو نبوت کے منصب بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ وہ بھائی قرآن کی آیات ہیں، وہ بھائی حدیث شریف ہیں، اور بھائی تم نے حدیث شریف غلط سمجھی ہے۔ جو نبی ہوگا وہ تو علم جاننے والا ہوگا، اور یہی امام قرطبی نے کہا کہ لِيَكُونَ ذَلِكَ دَالًا عَلَى النُّبُوَّةِ، نبوت کی دلیل یہ ہے کہ وہ علم غیب جاننے والے ہوتے ہیں۔ بات میں آ گئی نا؟ یہ قرآن کی آیات کی میں تشریح بیان کر رہا ہوں، کہانیاں کیسے نہیں ہیں یہ۔ قال العلماء رحمۃ اللہ علیہ، جو رحمۃ اللہ علیہ علماء ہیں وہ کہتے ہیں لما تمدح سبحانہ بعلم الغیب واستاثر به دون الخلق، کہ جو عام مخلوقات ہے اس کے علاوہ نبیوں کے لیے یہ خاص ہے۔ کان فی دلیل علی انہ لا یعلم الغیب احد سوائے، یہ دلیل ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی، یہ لا یعلم الغیب جو اللہ نے احد کا اللہ کہا کہ احدا، میں کسی ایک کو بھی نہیں بتاتا، یہ دلیل ہے اس بات کی۔ ثم استثناء، پھر استثناء آیا، الا کا استثناء جو پہلے میں نے بتا دی بات،
सुम्मा इस्तिस्ना मन इर्तज़ा मिन रसूल फदअवाहुम मा शाअ फी गैबित तरीक़ल वही इलैहिम वजअलहु मुअज्ज़ा तलहुम दलाला, कि ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ने इस्तिस्ना फरमाया, इल्ला इस्तिस्ना फरमाया कि अल्लाह जो है हर किसी आम गैर ये खलकत के लिए, अवाम के लिए है कि अल्लाह हर किसी को नहीं बताता इल्म गैब सिवाय अम्बिया के, और अम्बिया को बताता है वही बेतरीक़ल वही के ज़रिए, और फिर वजअलहु मुअज्ज़ा लहुम दलालति सादिका अला नबुव्वा, और फिर नबियों को मौज़ज़ अता करता है इल्म गैब का, क्योंकि ये दलालत अला नबुव्वा नबुव्वत पर ये, और ये किसका कौल है? क़ाल उलमा रहमतुल्लाह अलैह, मुतक़द्दिमीन उलमा का कौल है। ठीक है जी। आगे फिर जो है ना पूरी तफसील है, मैं तफसील नहीं पढ़ूंगा, सारा मैंने बता दिया कि इमाम का वो आगे कहते हैं कि मुनाफिक में और उसमें तर्जुमा करने के लिए और नबी की खसाइस में से है कि नबी इल्म गैब जानते हैं। इमाम कुर्तुबी का ये कौल आ गया सूरह जिन की आयत 27 की कोड में। अब हम पढ़ते हैं तफसीर अल्लामा अलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर रूहुल मानी। ठीक है जी। इसमें कौलहु इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल का तफसीर जिल्द नंबर मेरे पास जो है तासिवा शुरून 29वीं जिल्द 29 जिल्द नंबर 29 और 96 नंबर पेज है, इसी सूरह जिन की आयत 27 है। ठीक है। कहते हैं आई लेकिन रसूल मुर्तज़ा यज़हरु जल्लहु अला बअदुल ग़ुयूबिल मुतअल्लिक़ात बिर्रिसालति कमा यअरफ़ु अन्नहु बयानुन मिन मुर्तज़ा मिन रसूल तअल्लुक़ात अम्मा यकून मिन मुबादिहा बिअन्न यकून मुअज्ज़ा व अम्मा लकून मिन अरकानिहा व अहकामिहा लआमतल तकालीफुल बशरिय्या व कैफियतुल अमल व जुज़ियातु वन्नहु लक मिन अल-अमूर अल-ग़ैबिय्या अल्लती बयानुहा मिन वज़ाइफ व रिसालती। वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने इल्म कुल में से बाज़ इल्म गैबिया इरसाल करता है, इतला करता है, मुतल्लक़ात में से है, और फिर इसके अलावा अल्लाह मौजज़तन वज़ाल व यकून मौजज़ा व अम्मा यकून मिन अरकानिहा व अहकामिहा, कि अरकान अहकाम के इल्म के अलावा भी अल्लाह ऐसा मौजज़ा अता फरमाता है कि नबी वो गैब भी जानते हैं जो गैबात में से चीज़ें हैं। ठीक है जी। फिर आगे वो लंबी चौड़ी बहस करते हैं, मैं उस तरह नहीं जा रहा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। फिर जनाबे वाला मेरे पास कश्फुल बयान है अल्लामा स्वालबी की, तफसीर स्वालबी है, वो लेके आते हैं आलिमुल गैब का माना क्या है। वो रवायत लेके आते हैं, वो कहते हैं कि आलिमुल गैब का माना ये है कि फ़ला युज़रू अला गैबिही क़ौलुहु अला रफ़अतुन नात क़ौलुहु, ये नबी करीम की मदह में है। वकीला वह आलिमुल गैब, अल्लाह आलिमुल गैब है, वो किसी को नहीं बताता। इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल अस्तफ़ा मिन रसूल फल्लाहु यस्तफ़ी व यतलहु अला मा शाअ मिनल गैब, अल्लाह अपने इल्म गैब में से गैब का एक खजाना नबी को दे देता है, इस्तफ़ा भी कर देता है और इतला भी कर देता है। दो टर्म बताइए। ठीक हो गया, बात समझ आ रही है ना। तो ये आ गई तफसीर कश्फुल बयान अल्लामा स्वालबी, तफसीर स्वालबी आ गई। ठीक है जी। तफसीर तबरी भी देख लेते हैं, इमाम जरीर तबरी 360 हिजरी में, वो बहुत पुराने आलिम है। ठीक है जी। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आलिमुल गैब फ़ला युज़रू अला गैबिही यस्तफ़ीहिम व युतलिहुम अला मा यशाअ बिल गैब। कहते हैं रवायत लेके आते हैं कतादा का कौल। कतादा ने कहा हदसना बुशैर व सना यज़ीद व हदसना सईद व अन कतादतिन। वो कतादा का कौल लेके आते हैं रवायत के साथ। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह इस्तफ़ा भी फरमाता है और जुतले भी करता है। ये दोनों तरीक़ों में अल्लाह क्या करता है? अपने इल्म गैबिया में से अता करता है। अल्लाह का कुल गैब नहीं, अल्लाह का इल्म गैब में से बाज़ गैब नबी को दिया गया। उसके ऊपर दलील आगे आएगी। वो सूरह काफ की मैं तशरीह में ये बात पेश करूँगा। सही बुखारी के अंदर हदीस है, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ खिज़र तुझे बड़े अल्लाह ने इल्म गैब दिए हैं। हमारे इल्म की साथ शान इतनी है, एक चिड़िया ने पानी में कतरों में से ना समंदर में से एक चिड़िया ने एक कतरा पानी का उठाया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि खिज़र वो चिड़िया ने जितना पानी का कतरा लिया है ना, ये तेरा इल्म और मेरा इल्म सारा जितना भी है, इतना इल्मुल गैब सारे का सारा अल्लाह के इल्म के मुकाबले में, वो समंदर के मुकाबले में एक कतरा जो चिड़िया ने मुँह में लिया ये है। तो ये अम्बिया का इल्म अल्लाह के मुकाबले में मैशा थोड़ा है, अल्लाह के इल्म में से बाज़ जिन्ना लन चाह इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल। एक और कौल लेकर युज़हिरु मिनल गैब अला मा यशाअ इला इर्तज़ा, अपने मुर्तज़ा रसूलों को जब अता करता है जितना चाहता है गैब में से अता करता है, जो चाहता है अल्लाह गैब में से अता फरमाता है। ठीक है जी। हाय हाय हाय। काला
على غیبه ما یشاء علی انبیاء انزل رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال غیب القرآن قال حدثنا فیہ بالغیب بما یکون یوم القیامہ، بما یکون یوم القیامہ، اور قیامت کو کیا ہوگا، بما یکون یوم القیامہ، اس کی وحی بھی رسول اللہ کو ہوئی۔ اچھا یہ جناب والا میں نے آپ کو سامنے پیش کر دی۔ آگے قیامت کے اوپر ہماری پوری ایک ایپیسوڈ آئے گی، کیا رسول اللہ قیامت کا علم جانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہماری بحث ہوگی اس کے اوپر۔ یہ تفسیر تبری آ گئی۔ اس کے بعد تفسیر در منصور ہے، تفسیر در منصور امام سیوطی کی، وہ روایت لاتے ہیں، امام قتادہ قول لاتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی رسول کو پسند فرما لے، مرتضیٰ جب بن جائے تو غیب میں سے جو چاہے اس پہ اظہار کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اور رسول ہوتے ہی وہ ہے جس کو کیا ہو، غیب کا علم ہو۔ تفسیر مزری کے اندر کیا ہے، تفسیر مزری والا نے یہ کہا کہ یہ ہو کی ضمیر کہتے ہیں کہ یہ عالم الغیب یہ ربی صفت ہے۔ عالم الغیب کس کی صفت ہے؟ جو میں نے پہلے بتا دیا، ربی صفت ہے، ربی صفت ہے، یا مبتدا جو ہے نا مصدوف کی خبر ہے، جن ہوا ضمیر جو ہے، وہ ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے کس پہ؟ مبتدا پر۔ گویا اللہ تعالیٰ کا فرمان لا ادری کی علت ہے غیب سے مراد وہ چیز ہے جو ابھی محقق نہ ہو، جیسے قیامت کی خبریں یا پائے جانے کے بعد معدوم ہو جائے۔ تمام تر آغاز کی خبریں، ماضی کی خبریں، تمام واقعات یہ غیبی خبریں ہیں، اور یہ جناب اپنے بندوں پر جب رسول اللہ بتاتے ہیں تو یہ دلیل ہے نبوت کی۔ وہ چیز جو خبر کی باتیں ہیں وہ دلیل ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عالم کے حادث ہونے کا مسئلہ بھی غیب میں سے ہے کہ یہ جو عالم ہے یہ حادث ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ بھی غیبی خبر ہے۔ تو یہ تمام تر مشاہدوں کے بغیر ہیں، تو یہ کیا ہے؟ دلیل ہے کہ یہ انبیاء خبریں جانتے ہیں۔ اور جو اللہ نے فرمایا کہ بعضوں کو میں نے علم نہیں دیا، اس کی دلیل یہ ہے کہ جنات سلیمان علیہ السلام کی جو ہے نا وہ ان کے جنات جو ہے مسجد بناتے رہے اور لوگ بھی مسجد بناتے رہے، تو سلیمان علیہ السلام کو وفات ہو گئی تو جنوں کو پتہ نہیں چلا کیونکہ وہ غیب نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مخلوق غیب نہیں جان سکتی، سوائے غیب وہی جانتے ہیں جو اللہ کے خاص نبی ہوتے ہیں، انہیں کو غیب بتا دیا جاتا ہے۔ تو تفسیر مزری والے نے بھی یہ بات بتائی کہ نبی غیب جانتے ہیں بعض۔ علامہ عبد الرحمن بن جوزی زاد المسیر میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ احدن الا من انتظام رسول لعنا من دلیل علی صدق رسول اخباروں بالغیب، کہ غیب دلیل ہے کسی بھی سچے نبی کی۔ وہ نبی جو غیب نہ بتائے، جس کے پاس غیب کا علم نہ ہو، وہ نبی نہیں ہے۔ جو کسی کو نبی مانتا ہے تو ماننا پڑے گا اس کے پاس غیب ہے، کیونکہ غیب دلیل ہے نبوت کی۔ ابن جوزی قول آ گیا، یہ آج سے 1100 سال پہلے کے بزرگ ہیں، یہ عبد الرحمن بن جوزی، ٹھیک ہے۔ ان کی 2 کتابیں ہیں میلاد النبی پر، میری آگے ایپیسوڈ پوری سیریز آنے والی ہے علم میلاد النبی پر، اس انشاءاللہ میرے خطاب بھی ہیں تو اس میں سارے ابن جوزی کو کوٹ کروں گا انشاءاللہ۔ کہا کہ ان من ارتضاء رسالت اتعاہ علی ما شاء فی غیبہ وفی دلیل علی ان من زعم ان نجوم تدیر علی غیبہ وهو کافر، جو یہ کہے کہ نبیوں کے علاوہ کوئی غیب جاننے والا ہے تو وہ کافر ہے۔ وثم ذکر یحفظ الذی یطلع علی رسولہ فقال فانہ یسألہ من بین یدیہ، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ یہ جو اس وقت نجومیوں کا زمانہ تھا تو عام کرتب شرطب تو ہر کوئی دکھا رہا تھا، تو اللہ نے نبی کو بھیجتا ہے، اللہ نبی کو بھیجتا ہے علم غیب دے کر۔ جب نبی غیب لے کے آتا ہے تو بڑے بڑے نجومی اپنے سر ٹیک دیتے ہیں، بڑے بڑے جادوگر اپنے سر ٹیک دیتے ہیں، کیونکہ نبوت کا جو علم غیب ہے وہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ اللہ کی صفت ہے، اس پر بڑے بڑے لوگ اپنا لاٹھی پھینک دیتے ہیں۔ یہ ابن جوزی کے بھی قول آ گیا جی۔ مرکات المفاتی شرح جو ہے نا مشکات ہے ملا علی کاری کی، اس کے اندر کیا کہتے ہیں جی، وہ پوری بحث کرتے ہیں فَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، ایک پوری بحث کرتے ہیں، پھر وہ اس پر بحث کرتے کرتے نبیوں کی ماؤں کی ارحام میں جو ہے اس کے بارے میں جو اللہ علم دیا ہے وہ نبی نے بھی علم دیا ہے، تو اس میں کیا فرق ہے، روح جو ہے نا کے بارے میں وہ سارے سوالات اٹھاتے ہیں، پھر جوابات دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو روح کا علم تھا یا نہیں تھا۔ اس پہ بحث کرتے کرتے وہ ایک آگے بحث کرتے ہیں۔ میں آج تھوڑی سی بات پیش کروں گا، باقی بعد میں کریں گے انشاءاللہ، اس حوالے کو بعد میں کوٹ کروں گا۔ احادیث شریف کی روشنی میں جب ہماری بحث ہوگی تب، ابھی قرآن کی آیت کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ منحوہما کل ما فی تصور علی کل شیء کلی و جزئی من هذا الخمس، ہر چیز کی 2 جہتیں ہیں، ایک کلی طور پر ایک جزئی طور پر، کلی طور پر اور ایک جزئی طور پر۔ الارشاد امام التحذیر لهم ان الاتيان من ادعیہ العلم الغیب قوله تعالی قل لا يعلم من في السماوات وما في الارض الغیب الا اللہ، غیب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو زمینوں و آسمانوں میں ہو اللہ کے سوا، الا اللہ، اللہ کے سوا۔ فإن قلت قد اخبر الانبیاء واولیاء بشیء،
اگر کوئی نبی اور انبیاء اور اولیاء خبریں دیتے ہیں کثیر من ذالک فکیف الحسر، تو پھر اللہ کا جو حسر ہے، جو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کا جاننے والا نہیں ہے، زمین و آسمانوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، تو پھر وہ اللہ نے حسر فرمایا ہے کل لا یعلم، کوئی نہیں جانتا، کوئی لا یعلم یہ مطلق نفی ہے، کوئی نہیں جانتا، فی السماء والارض الغیب، زمین و آسمانوں میں جو غیب ہے الا اللہ، اللہ ہی جاننے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ حسر فرماتا ہے اللہ کے سوا کوئی غیب کا جاننے والا نہیں۔ اب یہ آیت پیش کرنے کے بعد سورہ نمل کی آیت ہے، تو یہ اس کے اوپر امام ملا علی قاری کہتے ہیں فَإِن قُلْتُ، میں یہ کہتا ہوں قد اخبر انبیاء والاولیاء بشیء کثیر من ذلک فکیف قال حسر، تو یہ حسر کیسے توڑیں گے کہ وہ جو اللہ نے کہا دیا کوئی غیب نہیں جانتا، تو پھر کہتے ہیں کل تو میں کہتا ہوں الحسر باعتبار کلیاتها دون جزیاتها۔ ہائے ہائے اہل سنت کا عقیدہ کھول کے رکھ دیا امام ملا علی قاری، پرانے امام کعبہ نے ہیں، 10 سال مکہ حرم کے اندر امامت کروانے والے ملا علی قاری، اور مفتی الحناف اور حجت حنفیہ کے اوپر، دو بندیوں کے اوپر تو حجت میں نے قائم کرنے لگا ہوں۔ میں کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کا حسر کیسے توڑو گے؟ کہتے ہیں اس کی حسر کی توڑ کے اوپر قرآنی آیات ہے، کل تو میں یہ کہتا ہوں الحسر کلیات و بدون جزیات، وہ جو حسر ہے نا اللہ کا وہ کلیات پر ہے کہ اللہ ہر غیب کا جاننے والا ہے، کل پر ہے، اللہ کے علم کل ہے، اور اس کل میں سے اللہ بعض عطا نہیں کرتا، اس پہ کوئی قرآنی آیت نہیں ہے۔ تو اثر یہ ہے کہ جزیات پر اللہ نے حسر نہیں کیا، اللہ نے کلیات پہ حسر کیا ہے کہ اللہ کل زمین و آسمانوں کا علم، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، کل علم۔ اب اس علم میں سے اللہ بعض کسی کو نہیں دیتا، یہ تو اللہ نے کہیں نہیں کہا، بلکہ اللہ نے اس کی نفی کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل قال اللہ تبارک و تعالی جزیات فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، سورہ جن کے آیت نمبر 26-27 میں بناؤ علی اتصال استثناء الذی هو اصل واخرج احمد بن مسعود واوتی نبیکم علم کل شیء سو هذا الحمیس، کہتے ہیں کہ یعنی خمس جو ایک حدیث کی بحث ہو رہی ہے وہ آگے بحث آئے گی، اللہ نے ہر شے کا نبیوں کو علم دے دیا ہے، ابن مسعود نے کہا ہے، اور یہ مرفوعاً ثابت ہے، یہ ملا علی قاری کہہ رہے ہیں، ہم حدیثوں کے اوپر بعد میں بحث کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا، تو اللہ نے یہ کلی کہا ہے، کل غیبوں کو جاننے والا عالم الغیب اللہ ہی ہے، اس میں سے بعض دیتا ہے، دلیل یہ ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ استثناء ہے جزیات کا، تو یعنی جو اللہ کا عطائی غیب نہ مانے، کلی غیب اللہ کا، اور اللہ کے علم غیب میں سے جز اللہ نے نبی کو دیا، سو جن کی یہ جو مان لے گا ہم اسے کہیں گے، اسے ہم کافر نہیں کہیں گے۔ اب وہ جز جو نبی کو عطا ہوا ہے وہ کتنا ہے، وہ ہماری گفتگو اگلی ایپیسوڈوں میں آئے گی، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے نبی کو جو جز عطا فرمایا وہ کتنا ہے، کلی اللہ کے پاس جز اللہ نے نبی کو دیا، اب جو جز اللہ کو نبی کو دیا ہے وہ کتنا ہے، بخاری مسلم سے ہم پڑھیں گے آگے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد نقطۃ العیون تفصیل الماوردی، ابو الحسن علی بن محمد الحبیب الماوردی جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ البصری، یہ ایک بصرہ کے قریب مورد ہے، وہاں کے ہیں، موردی ہیں، یہ جناب کہتے ہیں کہ یہ کوئی مواردی پڑھتے ہیں، لیکن میرے جو نالج کے بارے میں لفظ ماوردی ہے۔ اچھا، ماوردی جو ہے وہ اپنی تفسیر ماوردی نقطۃ العیون میں کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یظہر علی غیبہ، ایک قول یہ ہے کہ اس قول سے مراد قال ابن زید علی غیب القرآن، اس سے مراد قرآن کریم ہے، ٹھیک ہے، اور ابن حاتم نے بھی کہا ہے کہ یہ علی غیب مراد کیا یوم قیامہ ہے، بولے کہتے ہیں کہ ابن جبیر نے کہا اس سے مراد جبرائیل ہیں، کچھ نہیں کہا، لیکن یہ قول ساکت ہے، الا من ارتضی من رسول من فیما یطلع علی الغیب، قتادہ کہتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ دیتا ہے نبیوں کو، اس سے مراد یہ ہے، جو ہے تو یہ النقطۃ العیون کی تفسیر بھی آ گئی۔ بحمدی تعالیٰ آج اپنے سورہ جن کی آیت نمبر 27 کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھا۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے اور قرآن سے عقیدے بنانے کی توفیق دے، اور جو نبی کے لیے ذرا علم غیب نہیں جانتے وہ کافر ہیں، کیونکہ وہ قرآن کی اس آیت کی تکفیر جو انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔